अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मौज़म बुखारी और आप देख रहे हैं क़याम रमज़ान। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में दुआ व मुनाजात के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दुआ व मुनाजात पे बात करेंगे। और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जामिया उलूम इस्लामी के नाज़िम आला और सीनियर मुदर्रिस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब आगा ग़ुलाम अब्बास साजिद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आग साहब, हम एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम क़याम रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं और हम आपके मशकूर हैं कि आपने एक बार फिर हमारे प्रोग्राम के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आग साहब, जिस तरह के कल के प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी दुआ मुनाजात के हवाले से और उसी हवाले से आज जो मेरा सवाल है वो ये है, दुआ मुनाजात की शराइत और आदाब क्या हैं, इस हवाले से नाज़रीन को बताएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि खालिक़ कायनात आप सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए और मौला आपके इस चैनल को रोज़ अफ़ज़ूं तरक्की अता फरमाए और यूँ ही मारिफ़ इस्लामी यहाँ से नशर होते रहें। तो शाह साहब, हर इबादत की कुछ शराइत और आदाब होते हैं। जितनी भी इबादत हैं, जब तक उस इबादत को उसकी ख़ास शराइत और आदाब के मुताबिक बजा न लाया जाए तो वो इबादत एक बेरूह और बेअसर इबादत होती है। जो मकसद इबादत है वो हल और पूरा नहीं होता। चूँकि कल हमने अर्ज़ किया था कि दुआ भी एक इबादत है और खुदावंद आलम ने इसका हुक्म दिया है कि मुझे पुकारो ताकि मैं तुम्हारी दुआ को सुनूं। तो इसकी भी यकीनन कुछ आदाब हैं, शराइत हैं। तो इसकी शराइत, दुआ की शराइत में से 3-4 मैं अर्ज़ करता हूँ कि पहली शर्त यह है कि इंसान गुनाहों से दूरी का इरादा, जिस कहते हैं ना कि आज़म बिल जज़्म करे, कि मुकम्मल तौर पर गुनाहों को छोड़ने का इरादा कर ले कि आइंदा मैं गुनाह अंजाम नहीं दूंगा। क्योंकि बाज़ औक़ात होता यह है कि हम गुनाह भी करते रहते हैं और साथ दुआएं भी मांगते रहते हैं और फिर हम गिला शिकवा करते हैं कि जी हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। तो फरमाया कि सबसे पहले हम जो इंसान के अंदर जो गुनाह पाए जाते हैं, जो खामियाँ पाई जाती हैं, उनको मुकम्मल तौर पर तार कर दिया जाए। उसके बाद इंसान का दिल खालिस और पाक व साफ़ होना चाहिए। जिस तरह अर्ज़ किया था कि तज़किया नफ्स के लिए और इस्लाह बातिन जब तक नहीं होगी उस वक़्त तक दुआ दर्जे कबूलियत तक नहीं पहुँच सकती। और उसके अलावा तीसरी चीज़ यह है कि इंसान जब जो ग़िज़ा खा रहा है, जो खाना खा रहा है, वो लुक़मा हलाल का होना चाहिए। दुआओं के कबूल न होने में एक मेन वजह जो है वो हमारी खुराक और ग़िज़ा का पाक और हलाल न होना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि लुक़मा हराम खाते हैं और फिर दुआएं भी करते हैं, लेकिन शिकवा भी करते हैं कि हमारी दुआ कबूल कर रहे होते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि इंसान को शिकवा करने से पहले मुतवज्जे होना चाहिए खुद अपनी चीज़ है जो मेरी दुआ को कबूल नहीं होने दे रही। आसान तो इंसान का कस्ब मुआश हलाल होना चाहिए, लुक़मा हलाल का इंसान के अंदर, इंसान के रगों में जाना चाहिए, इंसान के पेट में जाना चाहिए। तो तब जाकर दुआ कबूलियत की मंजिल पे फैज़ होती है। इसी तरह एक मुआशरती ज़िंदगी और निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक लायक और आदिल रहबर की रहबरी को कबूल करके इस ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। तब जाकर इंसान की दुआएं जो हैं वो दर्जे कबूल। ये हैं चंद शराइत। और इसके अलावा बहुत सारे आदाब हैं, दुआ करने के बहुत सारे आदाब हैं कि उन आदाब में से कि जब भी आप दुआ करना चाहें तो सबसे पहले आप किबला रुख हो के बैठें
صحیح نماز دعا کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں. صحیح اگر آپ یعنی نماز کے علاوہ ٹائم پہ اگر دعا کرنا چاہ رہے ہیں تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں. اور اس کے علاوہ جب آپ دعا کر رہے ہوں تو آپ سب سے پہلے خداوند عالم کے حمد و ثنا کریں. صحیح خداوند عالم کی تحمید و تقدیس و تمجید کریں. اس کے اسماء حسنہ اور اس کے ذاتی اور صفاتی نام کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کریں. اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ جب بھی دعا کرنا چاہیں تو محمد و آل محمد کے اوپر کثرت کے ساتھ درود و صلوات پڑھیں. اور فرمایا کہ آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے برگزیدہ جو شخصیات ہیں، انبیاء کرام ہیں، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پیغمبر کرام اسلام ہیں، جناب سیدۃ النساء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ان کو اپنا شفیع قرار دیں اللہ کی بارگاہ میں. صحیح ان کا واسطہ کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے اس کائنات کی خلقت کے لیے یعنی وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے. جب بھی اللہ کو رحمت اور برکت نازل کرنا چاہتا ہے تو ان ہستیوں کے وسیلے سے اللہ نازل کرتا ہے. اور فرمایا کہ اگر اللہ انسانوں سے کوئی دعا اور مناجات قبول کرتا ہے تو وہ ان ہستیوں کے وسیلے سے دعا کو قبول کرتا ہے. تو لہذا آداب دعا میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان ان ہستیوں کو بارگاہ خداوندی میں وسیلہ قرار دے. یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ عبد اور معبود کے درمیان جو وسیلے جو اللہ نے بنائے، وسیلے جو اللہ نے بنایا، ان کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگنا چاہیے. تو پھر خداوند یعنی وہ اس کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ فرمایا کہ خفیہ دعا کرنی چاہیے. دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ خفیہ دعا کرنی چاہیے کہ یعنی آپ دل میں دعا کریں. فرمایا کہ دل میں اور خفیہ دعا جو ہے وہ اعلانیہ طور پر 70 دعاؤں کے مساوی ہے. صحیح یعنی خداوند عالم جب دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے تو دل میں کی جانے والی دعائیں یقیناً اللہ بہتر طریقے سے سنتا ہے. پھر فرمایا کہ دعاؤں میں گڑ گڑانا چاہیے. دعا کرتے وقت تضرع و زاری اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کہ ایک بچہ اگر ہمارا ایک بیٹا آتا ہے ہمارے پاس اور کوئی چیز مانگتا ہے تو اگر وہ نارمل لہجے میں کوئی چیز مانگتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ٹال دیا جائے. لیکن جب وہ بچہ تھوڑا سا گڑ گڑاتا ہے اور ضد کرتا ہے تو پھر ہمارے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے اور مجبور ہو کے ہم اس کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. تو خداوند عالم کی بارگاہ میں چونکہ خدا چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ یہ ظاہر کرے کہ میں عاجز مطلق ہوں، میں فقیر مطلق ہوں اور تو غنی مطلق ہے، تو بے نیاز مطلق ہے. تو گڑ گڑانا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ ایک مین وجہ یا مین ادب جو ہے دعا کی قبولیت کے لیے آداب میں سے فرمایا کہ انسان کو دعا کی قبولیت کے اوپر یقین اور حسن ظن ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ جو کچھ مانگ رہا ہے اسے یقین ہونا چاہیے، یہ قبول جن کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں یہ میرا اور جس سے مانگ رہا ہوں وہ یقیناً قبول کرنے والا ہے. کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اکثر لوگ دعا کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایک شک اور وہم سا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یار میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو معصوم فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے اوپر پکا یقین ہونا چاہیے انسان کو. اس کے علاوہ فرمایا کہ جب آپ دعا کر رہے ہوں تو خداوند عالم کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو جاری کر کے یعنی ظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ آنسو تبھی جاری ہوتے ہیں جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے. تو جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر اپنی آنکھوں کو ذرا آنسوؤں سے طہارت اور پاکیزگی اور ان کو وضو کروا کے اللہ کی بارگاہ سے جب آپ دعا مانگتے ہیں دل بھی پاک ہو جاتا ہے. دل بھی پاک ہو جاتا ہے تو دل یقیناً دل بھی پاک ہو جاتا ہے. آنسو نکلتے ہی تاب ہیں کہ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے. جب دل نرم ہوتا ہے سمجھو کہ دل کی پاکیزگی یہ روح کی پاکیزگی کی علامت ہے. کیونکہ جو قسی القلب ہے انسان اللہ معاف کرے اور اس کی بھی وجوہات اس کے فرمایا کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں. اور جب آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو وہ دل انسان کا اس وحدہ لا شریک کی طرف پھر مائل نہیں ہوتا. یعنی وہ ظاہری طور پر انسان اگر کوشش کرے بھی صحیح لیکن جو وہ صفائے باطن اور اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کر کے جو انسان نے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہونا تھا پھر وہ کیفیت انسان کو حاصل نہیں ہوتی.
وہ کیفیت تب ہی حاصل ہوتی ہے جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، تو خداوند عالم کی بارگاہ سے پھر جو کچھ مانگا جاتا ہے پھر وہ ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی جو دعا کر رہے ہیں اس دعا کو اب معمولی نہ سمجھیں، بے اہمیت نہ سمجھیں، ایک با اہمیت دعا تصور کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے مانگیں، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کی جو حاجات ہیں، آپ کی جو خواہشات ہیں، جو آپ مانگ رہے ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں ایک حقیر اور ناچیز قرار دیں کہ یعنی وہ اتنا عظیم بلند مرتبے کا مالک ہے اور توفیقات کا مالک ہے کہ اس کی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں، ان کے مقابلے میں میری یہ خواہشات اور جو کچھ میں مانگ رہا ہوں یہ معمولی ہے۔ وہ دینے پہ آئے تو اس سے بڑا کچھ دے سکتا ہے، لہذا اپنی خواہشات کو حقیر سمجھیں، لیکن جو دعا کر رہے ہیں اس دعا کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ وہ دینے والا جو ہے وہ اس قدر فیاض مطلق ہے کہ ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں ان میں کیا پیغام موجود ہے ہمارے لیے؟ عزیزم، میں عرض کروں کہ دعائے کمیل میں مولا امیر علیہ السلام کا جملہ موجود ہے کہ جس میں مولا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، مالک میرے وہ گناہ معاف فرما دے کہ جو دعاؤں کی قبولیت میں مانع اور رکاوٹ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت میں مانع گناہ بھی ہیں، یقیناً انسان کے گناہ جو ہیں وہ مانع ہیں۔ تو چاہے ماہ مبارک رمضان کی دعائیں ہوں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بہت ساری دعائیں ہیں، سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک کی دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں میں بہت اچھے اور عالی قسم کے مضامین موجود ہیں کہ جو انسان کی اصلاح کردار اور تہذیب نفس اور انسان کے باطن کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایک کلیدی کردار رکھتے ہیں کہ اگر انسان ان کو واقعاً دقت کے ساتھ اور انسان ان کو پوری توجہ کے ساتھ اگر ان دعاؤں کو تلاوت کرے اور خدا کی بارگاہ میں بیان کرے، تو میں کہتا ہوں کہ بعید نہیں ہے کہ انسان بہت جلد انسان کے اندر ایک ایسی تبدیلی رونما ہو کہ جو شاید صدیوں سے انسان کے اندر وہ تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو۔ تو آپ نے سوال کیا کہ ان کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام موجود ہے، تو عرض خدمت یہ ہے کہ چاہے ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جانے والی دعائیں ہوں یا اس کے علاوہ دیگر ایام میں پڑھی جانے والی دعا ہوں، ان میں جو سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ان میں جو چیز خالق کائنات سے طلب کی جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے دوری طلب کی جاتی ہے کہ مالک ہمیں گناہوں سے بچا۔ جیسے میں نے عرض کیا، مولا فرماتے ہیں کہ ہماری دعا میں کہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے کہ جو دعاؤں کی قبولیت سے مانے ہوتے ہیں، یا پھر ارشاد فرمایا کہ مالک میرے وہ گناہ معاف فرما دے کہ جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو تیری رحمت سے مایوسی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بہت سارے ایسے مولا کے جملے۔ تو سب سے پہلا جو پیغام ہے کہ وہ دعائیں جو ہم مانگتے ہیں ان میں کہ ہم گناہوں سے دوری کی دعا کریں کہ مالک ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ جب انسان گناہوں سے بچ جائے گا تو یقیناً انسان کی دعائیں قبول بارگاہ خداوندی میں یقیناً قبول ہوں گی۔ اس کے بعد دیگر نجاستوں اور برائیوں سے بچنے کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ ہم طلبگار ہوتے ہیں کہ مالک ہمیں ظاہری نجاستوں اور باطنی نجاستوں سے بچا لے۔ اے مالک ہمیں آنکھوں کے ذریعے جو گناہ کیے جاتے ہیں ان کو بچا لے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی سحری کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک مقام پہ ایک جملہ موجود ہے کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا واللسانی من الکذب وعینی من الخیانہ، کہ مالک میرے دل کو نفاق سے پاک و پاکیزہ فرما لے، میرے عمل کو ریا اور دکھاوے سے پاک فرما دے، مالک میری زبان کو جھوٹ اور دروغ گوئی سے بچا لے، اے مالک میری آنکھ کو خیانت سے، جس چیز کو دیکھنے سے تو نے منع کیا ہے اس کو دیکھنے سے مجھے بچا لے، خیانت سے بچا لے۔ یہ دیکھیں، یہ دعائیں ماہ مبارک رمضان کی دعا،
اس میں خالق کائنات سے مولا دعا کر رہے ہیں، اور انہی ظاہری اور اندرونی جو باطنی قسم کی نجاستیں ہیں، برائیاں ہیں، گناہ ہیں، ان کی آلودگیوں سے مولا مجھے بچا لے۔ تو یہ پیغام تقریباً تمام دعاؤں میں بڑا واضح انداز میں خالق کائنات نے پیغام دیا ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو ایک معاشرتی طور پر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مالک مجھے نوکری دے دے، مجھے رزق دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے پلاٹ دے دے، مجھے کار کوٹھی۔ ٹھیک ہے، یہ رزق یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں، لیکن یاد رکھیے گا شاہ صاحب کہ یہ رزق و روزی شاید خالق کی بارگاہ میں، میرا برحال اپنا ایک نقطہ نظر ہے، یہ چیزیں مانگنے سے میں سمجھو شاید کہیں ہم گناہ گار ہی نہ ہو رہے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رزق و روزی کی ذمہ داری تو اس کریم خالق نے لی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی مانگے اس کو بھی دینا، جو نہ مانگے اس کو بھی اس نے دینی ہے، حتیٰ جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی وہ دیتا ہے، جو نہیں مانتا ہے اس کو بھی وہ دیتا ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ انسان ایمان کی سلامتی مانگے، کہ ایمان سلامت ہے تو سمجھو سب کچھ ہے سلامت ہے۔ ایمان کی سلامتی مانگے، دین کی سلامتی مانگے، راہ راست پہ چلنے کی توفیق طلب کرے انسان۔ اور اللہ نے جن وسیلوں کو ہماری اصلاح کا ذریعہ یا ہمارے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے جو ہادیان برحق اللہ نے ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجے، کہ ان کی معرفت کی دعا کرے خداوند عالم سے۔ یہ دیکھو واقعہ کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری میں، 11 ہجری میں پاک نبی اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، یعنی ٹوٹل کوئی 50 سال کا عرصہ گزرا تھا، اور ابھی وہ لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دوش پیغمبر پہ حالت نماز میں یا دیگر اوقات میں سوار ہوتے دیکھا تھا۔ ابھی کئی لوگ وہ موجود تھے، لیکن صرف معرفت امام وقت نہ ہونے کی وجہ سے دیکھو کتنے بڑے جرم کا اور حادثہ عظیم کا وہ مرتکب ہوئے، اور دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار پائے۔ تو شاہ صاحب میں عرض کروں گا کہ یہ بابرکت ماہ مبارک رمضان کے جو بابرکت لمحات ہیں، ان میں اپنی دعاؤں میں ایک دعاؤں کو ہمیں شامل کر لینا چاہیے کہ ہمیں ہادیان برحق کی اور بالخصوص زمانے کے امام کی مالک ہمیں معرفت نصیب۔ ہم جب دعا کرتے ہیں نا کہ مالک اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا من المستشہدین بین یدہ وجعلنا من اعوانہ و انصارہ، تو اس میں ایک جملے کا اضافہ کر لیں کہ مالک ہمیں اس زمانے کے امام، اس ہادی برحق، اس منجی بشریت کی معرفت بھی نصیب فرما، کیونکہ معرفت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے لوگوں کا بھی وہی حال ہو جو میدان کربلا میں لوگوں کا حال ہوا تھا۔ حجت کو پہچاننے کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے، معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ اور جب میں نے پہلے شرائط میں عرض کیا کہ ایک امام وقت، امام عادل اور امام لائق رہبر عادل کی معرفت اور پہچان کی دعا، پہچان کر کے دعا کرنا، یہ بھی دعا کی شرائط میں شامل ہے۔ لہذا بعض شرائط دعا جو درجہ قبولیت پہ جو فائز ہو سکتی ہے، ان کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ زمانے کے امام اور حجت دورہ کی معرفت انسان کو جب ہوگی مکمل طور پر، تو پھر جب دعا کرے گا تو وہ دعا درجہ قبولیت پہ فائز ہوگی۔ اس کے علاوہ جب ہم قرآن مجید کے اندر جو دعائیں موجود ہیں یا ائمہ طاہرین علیہ السلام یا پیغمبر گرامی اسلام سے منقول جو دعائیں ہیں، وہ عالی مضامین پہ مشتمل ہیں۔ وہ دعائیں وہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ کی دیواروں کی تجدید کر رہے تھے، اور تجدید بنیاد کے بعد دست دعا بارگاہ خداوندی میں بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعل مسلمین لک وارنا ومن ذریتنا، وہ دعا کے جملے کے مالک جو کچھ ہم نے یہ انجام دیا ہے اس کو قبول فرما لے، اور مالک ہم دونوں کو، ہم باپ بیٹا، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، اور ہماری اولاد و ذریت میں سے ایک
فرما بردار امت قرار دے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہمیں اپنے مناسک دکھا دے، ہماری توبہ قبول فرما لے، کیونکہ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ مالک ان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما۔ دیکھو کتنی عالی مضامین پہ مشتمل ہیں یہ دعائیں، کہ یعنی اصلاح اور ہدایت کا جو ذریعہ ہے اس کو بھی ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ میری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت جو ہے وہ قرار دے، اور ان میں سے پھر ایک رسول کو مبعوث فرما کہ جو ان پہ تیری آیات کی تلاوت کرے گا، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرے گا، ان پہ تیرے کتاب و حکمت کی تعلیم اور تلاوت کرے گا، یعنی کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ یعنی کہ یہاں سے بھی جو اشارہ کیا کہ پہلے تزکیہ ہے، یعنی کہ جب بھی آپ دعاؤں کی طرف جائیں یا کسی چیز کو سمجھنا، پہلے سب سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے۔ تزکیہ نفس ہے، نفس ہے، ظاہر نفس جب تک پاک نہیں ہوگا اس وقت تک سمجھیں کہ نہ تو آپ کی وہ دعائیں پھر زبان پہ لقلقہ زبانی بن جائیں گی، ہوں گی، لیکن وہ دل سے نکلے جو بات دل سے جی جی وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو تب وہ دل سے نکلے گی نا کہ جب دل پاک و صاف ہوگا۔ تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں ہدایت دی، بر ہمیں ائمہ کے ان تعلیم کردہ دعاؤں میں جو آداب اور پرمعنی اور بابرکت دعائیں جو انہیں ہمیں تعلیم دی ہیں، ان میں ان کو اپنا آئیڈیل قرار دینا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں ان دعاؤں کو تلاوت کرنا چاہیے، اور ان دعاؤں میں بیان ہوا ہے کہ آپ اگر اپنی زبان میں بھی فرض کریں کوئی دعا کر رہے ہیں تو آپ کی دعا جو ہے وہ پرمانہ اور عالی مضامین پہ مشتمل ہونی چاہیے، یعنی جچے تلے الفاظ اور جچے تلے قوانین کے اور اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے، ایویں نہیں کہ جو منہ میں آ گیا وہ بس کہہ دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے، ٹائم میرے خیال میں ختم ہو رہا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو امام علیہ السلام اور بھی وجوہات ہیں، ایک وجہ جو امام نے بیان فرمائی ہے، تو امام نے فرمایا کہ تمہیں اس ہستی کی معرفت ہی نہیں ہوتی جس سے تم مانگ رہے ہوتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس سے مانگ رہے پہلے اس کی معرفت حاصل کرو، پھر شان کا مالک ہے، پھر اس حساب سے مانگنا چاہیے۔ بے شک۔ بہت شکریہ آغا صاحب، بہت ہی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور جس طرح کہ آغا صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آخر میں ایک فقہی مسئلہ ہوتا ہے، تو علامہ صاحب یہ سوال ہے کہ کن لوگوں پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن لوگوں پر رمضان میں روزہ رکھنا واجب نہیں؟ خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بچے بچیاں نابالغ ہوتے ہیں ان پہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اگرچہ یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے جب وہ ایک سن رشد تک پہنچتے ہیں، ممیز ہو جاتے ہیں، تو تمرینی طور پر ان کو روزے رکھوانے چاہیے۔ اور یہ جو سوال ہے الظاہر آپ کا، اس کا تعلق یعنی بالغان سے ہے، یعنی بالغان میں سے جو ہیں کون سے افراد ہیں جن پہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، ان میں ایک بزرگ شخص جو ہے، یعنی جو بڑھاپے کی اس منزل پہ پہنچ چکا ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ بھی لے تو اس کے لیے شدید مشقت کا باعث بن سکتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر فرمایا کہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ کو ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس میں بہت زیادہ پیاس لگتی ہو، ذوالعطاش کہتے ہیں اسے، مثلا آج کل کے زمانے میں ڈاکٹر صاحبان بھی، اور جو اس مرض میں اللہ سب کو محفوظ رکھے، شوگر کی بیماری میں جو مبتلا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بیماری میں شدید پیاس لگتی ہے اور وہ قابل برداشت نہیں ہوتی، تو ایسی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، ان پہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں چاہے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا یا بندہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک متعام تقریباً 3 پاؤ جو ہے گندم ہے یا آٹا ہے یا روٹی ہے، وہ کسی مسکین کو، کسی فقیر کو اپنی طرف سے اس روزے ہر روزے کے بدلے میں دینی چاہیے، اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح
وہ خاتون کے جس کے شکم میں بچہ ہے، وضع حمل قریب ہے، اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو وہ روزہ رکھنا اس بچے کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے یا خود اس خاتون کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ روزہ نہ رکھے، روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، طعام جو ہے وہ فقیر کو دے، لیکن جب بچے کی ولادت ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ ہاں، اسی طرح جو خاتون بچے کو دودھ پلا رہی ہے، چاہے وہ بچے کی ماں ہے یا دایا ہے، جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچے کو دودھ پلانا اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اور کوئی ذریعہ نہیں ہے دودھ پلانے کا، فیڈر وغیرہ بھی استعمال نہیں ہو سکتا، یا اور کوئی خاتون بھی نہیں ہے کہ جو اس بچے کو دودھ پلائے، اسی پہ ڈیپینڈ ہے، تو اب اگر یہ روزہ رکھتی ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس خاتون کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، تو ظاہر ہے وہ دودھ کی کمی ہو جائے گی، نتیجے میں بچے کی خوراک پوری نہیں ہوگی اور پھر بچے کے لیے مضر ثابت ہوگا، تو ایسی خاتون کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، وہ بھی طعام دے اور بعد میں روزے کی قضا بھی کرے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔